लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बाद में हमें ज्वाइन करेंगे, उन सबको बहुत बहुत वेलकम। आज हम यूट्यूब के ऊपर तो लाइव हैं और हमारे साथ उसके साथ हम फेसबुक के ऊपर भी लाइव है। हर तरह की तरह फेसबुक के ऊपर जो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अबरिश खान, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। हमारे जो फेसबुक के ऊपर जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, हमने कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं किया और मैं आज ख़ास तौर पे उनका नाम लेके उनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, जिनमें शिफा मून हैं। वो हमारे वीडियोस को बहुत लाइक करती हैं फेसबुक के ऊपर। सईदा आसिया ज़ैद, वो भी हमें लाइक करती हैं फेसबुक के ऊपर, उनका भी शुक्रिया। ताबिश कमाल ख़ान, ये भाई जो हैं हमारे फेसबुक की जितनी भी पोस्ट हैं उसको लाइक करते हैं। उसके बाद एक शायद सिस्टर हैं, उनका नाम है चिली मिली। वो हमेशा जो है हमारे वीडियोस चेक करती हैं, देखती हैं और हंसने की इमोजी बनाती हैं। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें भी ताबिश खान और साइबा खान ने हमें थम्स अप दिया है फेसबुक के ऊपर और उनका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो हमारी थर्ड एपिसोड थी या फोर्थ थी, उसमें बहुत सारे थे जिन्होंने हमें फेसबुक के ऊपर लाइक किया। अजहर खान, सारी किंग, अहमद अली, कयूम सदीकी, कमाल, जैन एंड मोहम्मद हक और बहुत सारे थे। तो मैं सारे उन लोगों का फेसबुक के ऊपर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। रिमशा खान भी हमारे साथ आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब्रिशान कह रही हैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ मैं, आप भी ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और पता चला था कि आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है, तो शुक्र है कि अब थोड़ी आप बेहतर महसूस हो रही हैं, इसलिए आपने हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन किया। रिमशा खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने ये नोट किया था कि पिछली कुछ स्ट्रीम्स जो हैं वो हमारी मेयार के मुताबिक नहीं जा रही, यानी कि वो क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो रही। जब हमने स्ट्रीम शुरू की थी, दरमियान में हमने अपनी स्ट्रीम को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने की कोशिश की थी, जिसमें हम चाह रहे थे कि हम अपनी स्ट्रीम के अंदर लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दें, उनको कुछ बताया जाए, लिखा जाए, कुछ नॉलेज शेयर की जाए, कुछ नॉलेज गेन की जाए। और वो जो हमने जो थीम रखा हुआ था अपनी स्ट्रीम का, वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में वो कहीं पे खोता चला गया। फिर दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपनी स्ट्रीम को ओपन कर दिया, यानी कि कोई टॉपिक नहीं होगा, आप जो मर्जी आके यहाँ पर डिस्कस करें, जो मर्जी आके आप बात करें। तो मेरे ख्याल में वो जो है वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहा था स्ट्रीम को। उसकी वजह ये हो गई थी कि हम जो हैं ऑफ टॉपिक चले जाते थे और कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देते जिससे स्ट्रीम को थोड़ा अफेक्ट हो रहा था और हंसी मजाक वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने जो को होस्ट हैं महमूद भाई से, उनसे बात की, उनसे डिस्कस की, मशवरा किया। तो हमने कहा कि भले हमारी स्ट्रीम जो है बजाय 1.5-2 घंटे की हो, भले वो 1 घंटे की हो, लेकिन फुल ऑफ नॉलेज हो, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, लोग जो सवाल कर रहे हैं हम उन सवालों के जवाबात वगैरह भी दें
اور تھوڑا سا اس سٹریم کو جو ہے ہم اسی طرح لے کر چلیں جس طرح ہم پہلے لے کر چلا کرتے تھے۔ رمشا خان کہہ رہی ہیں سٹوریز لائیں آپ بس۔ بالکل رمشا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں جو ہے سٹوریز کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ لائف کے اندر سٹوریز سنائی جائیں یا اپنے چینل کے اوپر ریکارڈڈ سٹوریز سنائی جائیں؟ تو ہم نے یہی بالکل بات کی تھی محمود بھائی سے کہ ہم اپنی سٹریم کے اندر سٹوریز لے کر آئیں گے، اس کے ساتھ کچھ ٹاپک جو ہے سٹریم کا وہ ہم لے کر آئیں گے، اور سٹریم کے اندر کوشش کریں گے اسی ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں۔ اور جیسے آج کا ٹاپک ہم نے رکھا تھا حمزات، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکس کیا ہے، کافی دفعہ شیئر کیا ہے، کافی دفعہ ہم نے اس کو جو کھولا ہے، لیکن یہ ٹاپک اتنا گہرا ہے، اتنا ڈیپ ہے کہ ہم جتنا اس کو ڈسکس کریں ہمیں اور سیکھنے کو ملتا ہے، اور پتہ چلنے کو ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد نئی نئی انفارمیشن شیئر کرنے کو ملتی ہے۔ رمشا خان کہہ رہی ہیں لوگ سٹوریز ہی سنتے ہیں، لائیو نہیں، ریکارڈڈ اچھی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعد میں ہم جو ہے اس کے اوپر اپنے چینل کے اوپر ریکارڈڈ سٹوریز ڈالیں، ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر بھرپور کوشش کریں گے، اینڈ اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے کہ ہم سٹوریز لے کر آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو کالرز ہیں، جو ہمارے جو سبسکرائبر ہیں، ہمارے جو لسنر ہیں، وہ ہمیں سٹوریز سینڈ کرنا بھیجیں تاکہ ان کی سٹوریز کو ہم اپنے لائف میں بھی شیئر کریں اور اپنے چینل کے اوپر بھی شیئر کریں۔ تو کہیں پہ وہ جو ہے نا ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، جیسے لائف کے اندر جوائن کر کے آپ ہمیں اپنی سٹوری سنائیں، اور اس کو جو پھر ہے ہم لائیو میں بھی شیئر کریں گے اور ریکارڈڈ بھی۔ رمشا خان کہہ رہے ہیں کہ لائیو پہ بھی ریکارڈڈ سٹوری سنائیں۔ ڈیفینیٹلی یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے ساتھ ہمارے کالرز جوائن کریں گے، ہماری لائیو سٹریم میں آئیں گے۔ میں یہاں پہ اپنا لنک شیئر کر دیتا ہوں۔ ابھی میرے خیال میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے کو ہوسٹ محمود بھائی کا، ہم تھوڑی دیر تک ان کا انتظار کرتے ہیں، نہیں تو میں ان کو میسج کر دوں گا کہ ہم لائیو آ چکے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے حمزاد، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہوں حمزاد کے بارے میں، وہ بھی آپ ہمیں آ کے ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم سے پوچھیں، اور اگر ہم اس کے سوالوں کے جوابات دینے کے قابل ہوئے ڈیفینیٹلی ہم ضرور دیں گے۔ اچھا، حمزاد جو ہے نا وہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو جتنا بھی ڈسکس کیا جائے، جتنا بھی کھولا جائے، کم پڑتا ہے۔ حمزاد ایک عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں تعیز، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا عبرانی زبان میں، کیونکہ اس کا کانسیپٹ جو ہے نا ہر کلچر میں ہے، ہر ریلیجن میں ہے، میرے خیال میں تمام ممالک میں بھی ہے، لیکن اس کا نام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، رمشا خان کہہ رہی ہیں آج اونلی 2 لوگ دیکھ رہے ہیں، وائی؟ میرے خیال میں رمضان چل رہے ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے خیال میں لوگ جو ہیں وہ عبادات وغیرہ کر رہے ہوں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہی ہونا چاہیے، اور بس ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے سٹریم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھی اپنی سٹریم کو اینڈ کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں تو صبح کو دوپہر کے 3 بجے ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں پرابلم نہیں ہے، اور کئی لوگ جو ہے کھانا وغیرہ بنا رہے ہوں گے، سحری وغیرہ تیار کر رہے ہوں گے، تو میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے اس کی وجہ۔ تو ہوپ فلی آپ بھی جو ہے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کریں، جتنا آپ سپریڈ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ لیکن اچھی بات پتہ ہے کیا ہے ہماری سٹریم کے، کہ لوگ بعد میں ریکارڈڈ ضرور دیکھتے ہیں اور اپنے کومنٹس بھی کرتے ہیں، اور میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ بعد میں ہماری سٹریم کو دیکھیں،
اور وہ ہمیں ضرور ہمارے کومنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ کے ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی اسٹریم کو اور کیسے اچھا کریں اور کیسے بہتر کریں اور کیسے آگے لے کر چلیں۔ تو عبرانی زبان میں اس کو تعیز کہتے ہیں، جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر عربک زبان میں جو ہے ہمزاد کو قرین کہتے ہیں، اور سنسکرت میں اس کو کہتے ہیں سایہ۔ کہتے ہیں نا، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس کے اوپر سایہ ہو گیا، وہ کہیں جا رہی تھی، اس کو سایہ ہو گیا اور اس کے پیچھے سایہ لگ گیا ہے۔ اکثر عاملین بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کے اوپر، بچی کے اوپر سایہ ہے، سایہ آ گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے سایہ، اور سایہ پرکشی، اس کو عبرانی زبان میں سایہ پرکشی بھی کہتے ہیں۔ اور صوفیزم میں جو ہمارے صوفیہ کرام ہوتے تھے، وہ قارین کو کہتے تھے جس میں لطیف اور جس میں مثالی۔ یہ بھی بہت سارے الفاظ اکثر یوز کیا کرتے تھے، جس میں لطیف یا جس میں مثالی۔ اچھا، ایک منٹ میں چیک کر لوں۔ جس میں لطیف اور جس میں مثالی بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ جب یہ جو چیز ہے، جس کو ہم عام زبان میں ہمزاد کہتے ہیں، یہ دراصل نفس ہے۔ نفس اس وقت بنتا ہے جب جسم اور روح کا ملاپ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جسم بناتے ہیں، پھر ایک عرصے کے بعد جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی نفس پیدا ہوتا ہے۔ اس نفس کو دراصل ہم کہتے ہیں ہمزاد، انگلش میں جس کو کہتے ہیں کانشیسنس، یعنی کہ سوجھ سمجھ۔ اس کو کہتے ہیں ہم نفس یا ہمزاد، اور اس کے اوپر جو ہے انسان کا کنٹرول پانا، اس کو قابو کرنا، اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے ہمزاد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ہمزاد کو طاقتور بھی کر سکتے ہیں، اپنے ہمزاد کو کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان بہت ہی نفس کا کمزور ہو، یعنی کہ جہاں پہ برائی دیکھے، جہاں پہ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، اس کی طرف دوڑے، وہ کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب اس کا نفس جو ہے نا بہت کمزور ہے، اس کی ول پاور بہت کمزور ہے۔ دوسرے معنوں میں اس کا ہمزاد بہت سٹرونگ ہے۔ جو بھی وہ اس کو کرنے کو کہے گا، جو بھی اس کو وہ تاکید کرے گا، جو بتائے گا، وہ انسان وہی کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر وہ انسان دوسری طرف کہ جس کا نفس بہت سٹرونگ ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، وسوسوں کی طرف نہیں جاتا، برے کاموں کی طرف نہیں جاتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا نفس سٹرونگ ہے، لیکن اس کا ہمزاد اتنا سٹرونگ نہیں ہے، اس کا ہمزاد کمزور ہو چکا ہے۔ اور نفس کے بہت ساری سٹیجز ہیں، جیسے نفس امارہ، نفس لوامہ، ملہمیہ اور مطمئنہ وغیرہ۔ تو جتنا آپ کا نفس مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کا ہمزاد کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ جو نفس ہے وہ کس طرح آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ ہاؤ ٹو کنٹرول یور نفس۔ فیئر میں جب آپ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا نفس جو ہے، آپ کی سوچ جو ہے، وہ یا تو سٹرونگ ہوتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے۔ فیئر کے اندر انسان ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اس کو نقصان بھی ہوتا ہے، اچھائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، برائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن، تعلیم بھی آپ کے نفس کو مضبوط کرتی ہے، کمزور کرتی ہے۔ اگر تعلیم آپ کے پاس صحیح ہوگی، ایجوکیشن آپ کے پاس صحیح ہوگی، تو آپ اچھے کام کی طرف جائیں گے، اچھے کام کو ترغیب دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو نفس ہے وہ سٹرونگ ہوگا اور آپ کا ہمزاد جو ہے وہ ویک ہوگا۔ اس کے رائٹ، اور ہمارے ساتھ ابھی کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ تو آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں وہ ابھی ہمیں جوائن کریں گے یا نہیں۔
تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایز یوزول رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کافی سارے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور لگے ہوئے اپنے کاموں میں گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اور اس لیے زیادہ تر لوگ ہمیں جوائن نہیں کر رہے. تو ہوپ فلی ہم تھوڑی دیر اور اپنے اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ابھی کون ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ رمشا خان ہے، وہ کہہ رہی ہیں رائٹ. صوفیہ کرام جو ہے وہ جب آپ ان کی تعلیمات کو جوائن کرتے تھے، جب آپ ان سے درس لینے جاتے تھے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سکھایا کرتے تھے کہ اپنے ہمزات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اپنے ہمزات پہ قابو کس طرح پانا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہمزات کو کنٹرول کر لیں اور اس کو الٹے الٹے کام کرنے پر لگا دیں، اس سے مٹھائیاں منگوائیں، اس سے پیسے منگوائیں، یا اس سے جا کے کہیں کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، کسی کو مار دو. وہ ان کا مقصد ہوتا تھا اپنے ہمزات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی برائیوں کے اوپر قابو پانا. یہ ان کا اصل مقصد ہوتا تھا کہ اپنے ہمزات کو کنٹرول کرنا. اور سب سے پہلے وہی درس دیا کرتے تھے میڈیٹیشن کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے، چلوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، کہ کس طرح اپنے نفس کو یعنی اپنے ہمزات کو کنٹرول کیا جائے. سب سے پہلے وہ اس بات کی ایجوکیشن دیا کرتے تھے. اچھا، تو محمود بھائی ہمیں میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جوائن کرتے ہیں. ان کا نیٹ بہت کمزور ہے اور وہ جوائن نہیں کر پا رہے. اللہ خیر کرے. کافی انٹرنیٹ کی بھی پرابلم ہوئی ہے پاکستان میں بھی. اور اچھا، وہ ان کا میسج آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فل نیٹ نہیں آ رہا ان کا. تو ہوپفلی اللہ میں خیر کرے تو آپ کا نیٹ اچھا ہو جائے، کیونکہ آپ بہت اچھی انفارمیشن لے کے آنے والے تھے اس کے اوپر، کیا نام اس کا، اس ٹاپک کے اوپر. تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے، اس بات کی ایجوکیشن دیا کرتے تھے کہ کس طرح نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کس طرح اپنے ہمزات کو کنٹرول کرنا ہے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ کس طرح ہمزات کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح ہمزات کے اوپر قابو پانا ہے. آپ کو 7 دن کے چلے بھی ملیں گے، آپ کو 3 دن کے چلے بھی ملیں گے. کئی لوگوں نے تو انتہا کر دی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ایک رات آپ یہ پڑھیں تو ہمزات آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہمزات ایک بہت ہی طاقتور قوت ہے، بہت ہی طاقتور جن ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اس کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے، آپ کا غلام بن جائے، آپ جو ہے اس سے وہ کام کروانے لگے جو عقل سے باہر ہے. عام طور پہ آپ اس کو نفسیاتی طور پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کی وسوسوں میں نہ آئیں. اس طرح کی کنٹرول تو پاسبل ہے، لیکن اس کو قید کر لینا، اس کو اپنا غلام بنا لینا، اس کو ایسے کام کروانا اس سے، وہ بہت مشکل ہے. ممکن ہو سکتا ہے، لیکن 100 میں سے 99 لوگ اس عمل کو کرتے ہوئے ناکام ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اموات وغیرہ بھی ہو چکی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں. ہاں، اگر یہ خود راضی ہو کے آپ کا دوست بن جائے اور خود ہی آپ کے کام کرنے لگے، خود ہی آپ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کر لے کہ بجائے اس کے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو فائدہ دینا شروع کر دے، تو وہ الگ بات ہے اور وہ ممکن ہے. اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں اس کو بھی بیان نہیں کروں گا. اس کو بیان کرنا جو ہے میرے خیال میں اس طرح اوپنلی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو قابو کر کے دوست بنا کے غلط کام کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے یہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ہڈن رکھی جاتی ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے اس کو اشارتاً کہہ دیتا ہوں
اس کو کھانا کھلانا، اپنی مرضی سے اس کو کھانا دینا، آتے ساتھ ہی گھر میں سلام کرنا، اور اس کے بعد کچھ اذکار ذکر وغیرہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. خود اس کو اپنا دوست بنانا، وہ اپنی مرضی سے آپ کا دوست بن جائے تو الگ بات ہے. جیسے بہت سارے صوفیہ کرام ہوتے تھے، جنات ان کی محفلوں میں آیا کرتے تھے، جنات ان کی محفلوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. احسان نائت، ہیلو برو، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ڈوئنگ گڈ، تھینک یو. تو جنات ان کی محفلوں میں آیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ کیپیبلٹی تھی، ان کے اندر وہ چارم تھا، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ جنات خود ان کو پسند کرتے تھے. ایک تو وہ بہت صفائی کا اہتمام کرتے تھے، اس کے بعد وہ ریلیجس بہت ہوتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. کہتے ہیں نا کہ کوئی اکیلا بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اکیلا نہیں ہے. بہت سارے فرشتے، بہت سارے جنات اس شخص کے آس پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کی پڑھائی کو سنتے ہیں، اس کے قرآن کو سنتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہر روز اس طرح تلاوت کرتا ہے، بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، تو ان کا آنا جانا وہاں پر ہو جاتا ہے. بہت سارے صوفیہ کرام یہ بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے علماء ان کی محفلوں میں جنات آ کے سیکھا کرتے تھے، احادیث سیکھا کرتے تھے، قرآن سیکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے. احسان کہہ رہے ہیں سوری آئی ایم لیٹ. نہیں احسان، یو آر ناٹ لیٹ. ہمیں ابھی اسٹارٹ کیے ہوئے صرف 20-22 منٹ ہوئے ہیں. آج کا ٹاپک ہے حمزات، تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ اپنے حمزات کو اس طرح کے تحفے تحائف دیں گے، اس طرح کی اس کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جیسے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کو یہ کہے کہ بھائی مجھے جو ہے تو غلط کام کرنے کی تلقین نہ دے، تو اپنا ہی ٹائم ضائع کرے گا. میری ول پاور، میری کانشیسنس، میری جو میرا اورا ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں تیری اس فضول کی باتوں میں نہیں آؤں گا. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ٹیل می ٹو ڈو دس. مجھے کوئی ایسی بات بتا جو میں کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں اور اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو. اینڈ جسٹ ٹریٹ یور سیلف لائک. بہت سارے لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ آج میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ. تو دراصل وہ انڈائریکٹلی اپنے حمزات سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ سے زیادہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ بہت جینیس مانے جاتے ہیں. انڈائریکٹلی دراصل حمزات بھی ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حمزات سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کانشیسنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ٹارگٹ جو ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ مجھے ٹائم کے اوپر فنش کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، لیٹ ہو جائے، سویر ہو جائے، جلدی ہو جائے، لیکن مجھے اس ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے. تو وہ کام ان کا ہوتا بھی ہے. بعض اوقات اس کو کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے آپ اپنے کانشیسنس کو ٹرین کر رہے ہیں. اینڈ ہیلو. اور کون کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہم جو ہیں میرے خیال میں محمود بھائی کا نیٹ جو ہے ابھی کمزور ہے، اور ہوپ فلی تھوڑی دیر تک اور ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ بس یہ وقت چل رہا ہے اپنے رمضان کا، تو اس کی وجہ سے ہم بھی زیادہ اپنی سٹریم کو لمبا نہیں کریں گے. ہوپ فلی نیکسٹ ویک جو ہے ہم اپنی سٹریم کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہونا عید کے بعد آئی تھنک سب نارملائز ہو جائے گا، لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جوائن کرنا شروع کریں گے. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ لائن کے اوپر آ کے اینڈ ہماری لائیو سٹریم میں آ کے جو ہے ہمیں جوائن کریں، اپنی سٹوری سنائیں، اپنے حالات و واقعات سنائیں. اور انسٹاگرام کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بھی اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں. اب سنا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر بھی کافی لمبی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں، 20 منٹ کی، 15-20 منٹ کی سٹوریز. اگر آپ اپنی آواز میں بھی سٹوریز ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں تو وہ بھی بہت اچھا لگے گا. لائیو کے اوپر ہم شیئر کریں گے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی لائف کے اندر بھی کچھ اپنی سٹوریز وغیرہ شیئر کریں. ابھی میرے ٹیم ممبر جو ہیں وہ کچھ انویسٹیگیشنز وغیرہ کر رہے تھے، لیکن ان کی انویسٹیگیشن وغیرہ پہ وہ جو جاتے ہیں وہ ہر سیٹرڈے سنڈے جاتے ہیں.
اور میرا سیٹرڈے سنڈے کو ریگولر کام ہوتا ہے. میرے اپنے کلائنٹیل ہیں تو ان کو جو میں نے اپوائنٹمنٹس وغیرہ دی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میں اپنی ٹیم کے ساتھ کسی انویسٹیگیشن کے اوپر نہیں جا پا رہا. میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود ہی ویک ڈیز کے اندر کسی ایسی ہانٹڈ جگہ پہ جا کے خود ہی انویسٹیگیشن کروں. جیسے یہاں پہ کچھ اور قبرستان بھی ہیں جس کے اوپر میں نے جا کے انویسٹیگیشن نہیں کی، تو سوچ رہا تھا کہ میں خود ہی جا کے اکیلا وہاں پہ کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ کروں کہ شاید وہاں پہ کچھ ایسی چیز مل جائے، کچھ ایسا ایویڈنس مل جائے کہ وہ قبرستان ہانٹڈ ہے کہ نہیں. احسان کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ عید دیر. ڈیفینیٹلی احسان، جس علاقے میں میں ہوں یہاں پہ اپنے مسلمانوں کی کمیونٹی بہت چھوٹی ہے. میرے خیال میں چند 100 لوگ ہوں گے. تو یہاں پہ میرے گھر سے تقریباً آدھا گھنٹہ دور اسلامک سینٹر ہے، تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں صبح کو. تو انہوں نے بریک فاسٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے، تو جا کے یعنی کہ کھانا کھایا یا بریک فاسٹ کیا، مٹھائی وغیرہ اور یعنی یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے سارے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے کو انہوں نے شاید عید پارٹی رکھ لی ہوتی ہے. مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد انہوں نے عید پارٹی رکھی ہوتی ہے، تو لوگ وہاں پہ جا کے عید پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. ہاں، جو بڑے شہر ہیں جیسے نیو یارک ہو گیا، ہیوسٹن ٹیکسس اسپیشلی، وہاں پہ اپنے دیسیوں کی اتنی بڑی کمیونٹی ہے کہ وہاں پہ میرے خیال ہے سیلیبریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ہیوسٹن ٹیکسس جو میرے گھر سے ہے وہ تقریباً 15 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، بہت دور ہے، لیکن اصل سیلیبریشن جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے. تو یہ جو چھوٹے علاقے ہیں، جس علاقے میں میں ہوں، تو یہاں پہ زیادہ تر سیلیبریشن نہیں ہوتی. which is sad, which is okay, there's no problem, I'm used to it. چھوٹے شہر میں، بڑے شہروں میں رہنا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، کیونکہ ٹریفک اور وہاں پہ جو ہے بہت مجھے بہت پرابلم لگتا ہے. تھینک یو، دیٹس ویری امپریسو. یس، تو مجھے چھوٹے شہروں میں رہنا بہت پسند ہے. آئی لائک کوائٹ سٹیز، اور جو میں جس سٹی میں ہوں آئی لو اٹ. اور یہ امریکہ کی آئی تھنک دا موسٹ ہانٹڈ سٹی مانی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ پوری سٹی جو ہے یہ قبرستان کے اوپر بنی ہوئی ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی ہسٹری جو ہے بیک 1800 تک جاتی ہے، 1800 تک. اس دوران 1800 سے لے کے آج تک اس شہر میں بہت ساری پرابلمز آئیں. سب سے پہلی پرابلم جو آئی تھی وہ تھی انڈینز، اور یہاں پہ جو لوگ گورے آئے تھے ان کی وارز تھیں، اور گوروں نے یہاں پہ بہت تباہی مچائی اس علاقے میں، کیونکہ یہاں پہ ریڈ انڈینز کے علاقے آباد تھے. تو آتے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ ان کے میس مرڈر کرنا شروع کر دیے، اور جتنے بھی ان کی یہاں پہ کمیونٹی ان کو صاف کرنا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ جو مرتا تھا اس کی وہیں پہ گریو بنا دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہاں پہ سول وارز ہوئی، اور سول وار اس طرح ہوئی کہ جو نیو یارک کے ینکیز تھے وہ جب ساؤتھ میں آتے تھے تو وہ ہمارے ہی راستے سے ساؤتھ میں انٹر ہوتے تھے، کیونکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ پانی کے اوپر لگتا ہے سمندر کے ساتھ. تو اس وقت بیری شپ وغیرہ چلا کرتے تھے، وہیں سے ان کے جو ہے سپاہی وغیرہ آیا کرتے تھے، تو وہ آ کے ہمارے شہر سے سٹی کے اندر داخل ہوا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو ہے ساؤتھ کی وہ تھی کوسٹ وغیرہ ہوتی تھیں، تو آتے ساتھ ہی ان کے اوپر حملہ کیا، بہت ساری اموات وغیرہ ہوئیں. پھر اس کے بعد ارتھ کوئکس آئے، سنامیز آئیں، آگ کہتے ہیں. یہاں پہ 2 بڑی فائرز لگی تھیں جس کے اندر پوری کی پوری سٹی جل جاتی تھی. اور پھر یہاں پہ پلیگ بھی بہت پھیلا تھا، بیماری، چوہوں کی بیماری جو ہوتی تھی ارلی 1900 میں. اس سے جو ہے ہاف سے زیادہ سٹی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئی تھی اس بیماری کی وجہ سے. وہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ لوگوں کی لاشیں سڑک کے اوپر پڑی ہوتی تھی، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. وہ جو پلیگ تھا، کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے پاس جائے گا اس کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی. تو
انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑے بڑے کھڈے کھود دیا کرتے تھے، میس گریوز، اور جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا، انفیکٹڈ ہو جاتا تھا، تو اس کی باڈی کو لا کے اس گریو میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جب 100 150 200 گریوز باڈیز اس میں آ جاتی تھی تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے ان سب کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ سٹی جو ہے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسری گریو کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس لیے اس سٹی کو دا موسٹ ہانٹیڈ کہا جاتا ہے۔ اور واقعی یہ بات صحیح ہے، یہاں پہ جو ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جس گھر میں میں ہوں یہاں پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز خاص طور پہ رات کے وقت شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہ جس جگہ میں بھی بیٹھا ہوں یہ کائنڈ آف میرا اسٹوڈیو ہے۔ اس اسٹوڈیو میں کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا، ایک چھوٹا سا لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر ہے، اور رہائش گاہ نہیں ہے میری، یہاں پہ میں نے کچھ آبجیکٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ہانٹیڈ آبجیکٹس، اسٹوریج روم بھی ہے، اور یہاں پہ چھوٹا سا کچن بھی بنا ہوا ہے، باتھ روم بھی ہے۔ تو یہاں پہ میں رہنا یا سونا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اکثر مجھے یہاں پہ لیٹ ہو جاؤں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے، جب رات کو 10 یا 11 یا 12 بج جائے تو مجھے یہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی انرجیز کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں گرنے لگتی ہیں، اور دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو اس واز انکمفرٹیبل ٹو سٹ۔ تو پھر میرا جو دوسرا گھر ہے جہاں پہ جو میری پرماننٹ رہائش ہے وہ تقریباً 5 منٹ دوری پر ہے، تو وہاں پر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی اپنے گھر میں، نہ ویجی بورڈ، نہ ہانٹیڈ آبجیکٹس وغیرہ۔ بٹ وہ لینڈ بھی میں نے سنا ہے کہ ہانٹیڈ تھا، وہاں پہ بہت پہلے ہاسپٹل تھا، اور وہاں پہ جس کے اوپر میرے گھر بنے ہوئے ہیں تو وہ گھر بھی کافی تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں نارمل سے بلو نارمل ہانٹیڈ ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ مجھے نظر آئی ہیں، لیکن زیادہ تر میں ریکارڈ وغیرہ نہیں کرتا، کیونکہ ایسی ایکٹیویٹیز کو آپ دکھائیں یوٹیوب کے اوپر تو ماننے والے تو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ ماننے والے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اینڈ میری تو تقریباً کافی زندگی ان چیزوں کے اندر گزر گئی ہے، کوئی چیز گر بھی جائے، موو بھی ہو جائے تو میں زیادہ اٹینشن نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے، کوئی آپ کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی ہو، تو آپ ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں۔ فرض کریں کہ کوئی ایسی اینٹی آپ کے آس پاس ہے، گوسٹ ہے، اسپرٹ ہے، بھوت ہے، اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کو اگنورج دے رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی پرابلم میں ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسا ہڈن ایجنڈا ہو جو اس نے سالو کرنا ہو، یعنی اس کی موت ہو گئی ہو اور وہ اس کام کو کمپلیٹ نہ کر سکا ہو۔ تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ کہے گا کہ یار میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگ تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے یہ واحد انسان ہے جو دیکھ کے مجھے بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اکنالج کر رہا ہے، تو میں اس کو اور بتاتا ہوں اپنے بارے میں۔ تو پھر ایسی چیزیں آپ کو سارا دن تنگ کرنے لگتی ہیں، سارا دن پریشان کرنے لگتی ہیں۔ دراصل پریشان نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے، کیونکہ بہت ساری اسپرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایول اسپرٹس ہیں، یہ بیڈ اسپرٹس ہیں، یا یہ بیڈ گوسٹ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی پرابلم کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے اس نے ساری زندگی کام کیا، محنت کی، بہت پیسہ کمایا، اور پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کہ امریکہ میں خاص طور پہ جو کنٹری بوائز ہوتے تھے، کنٹری لوگ جو ہوتے تھے، وہ زیادہ بینک کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اپنا پیسہ، اپنی دولت بینکس کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنی دولت یا تو اپنے گھر کے کسی کونے میں کھڈا کھود کے اس کے اندر پیسے چھپا دیا کرتے تھے، یا اپنا پیسہ، دولت، سونا اپنے گھر کی کسی دیوار کے اندر چھپا دیا کرتے تھے۔
اور کیونکہ ان کو اب بالکل یقین نہیں تھا کہ ہم اپنی پیسے یا دولت جو ہے بینک کے اندر رکھیں گے. I mean, there was like old country guys. تو اگر ایسے شخص کی موت اچانک ہو جائے اور اس کو موقع ہی نہ ملے کہ اس نے جو ساری زندگی کی جمع پونجی کہیں پہ رکھی ہوئی ہے، اب اس کی جو اسپرٹ ہے یا اس کا آپ ہمزاد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بے چین ہو جائے گا. اس کی روح جو بے چین ہو جائے گی کہ یار یہ ساری زندگی میں نے کمایا تھا، بنایا تھا، اب یہ میں نے اپنے بچوں کو دینا ہے، میں کس طرح ان کو دکھاؤں، کس طرح ان کو بتاؤں. تو وہ اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے ہی بچوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہانٹیڈ ہے، کبھی ان کو چھوئے گا، کبھی ان کے بال کھینچے گا، کبھی کچھ چیزیں گرائے گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایول اینٹی آ چکی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اناری بندے کو بلا دیتے ہیں اور وہ گھر کی پوری صفائی کر دیتا ہے دھونی سے یا پریئر سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اینٹی ہے وہ اس گھر میں آنے سے رک جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی نہیں آ سکتی. وہ جو اینٹی جو ہے نا وہ پھر اتنی ڈپریس ہوتی ہے، اتنی ایول ہو جاتی ہے کہ وہ پھر وہ جو شخص ہے، وہ جو ہمزاد جو ہے نا وہ ایول اینٹی اختیار کر لیتا ہے کہ میں مر تو گیا، میری جو خواہش تھی، جو میری جو چیزیں تھیں وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب اس نے مجھے میرے گھر سے بھی نکال دیا ہے. اٹس لائک اے انجسٹ. تو وہ اینٹی جو ہے نا وہ ایول بن جاتی ہے. تو اچھا نالجبل جو سائیکک میڈیم ہوگا وہ اس گھر میں آ کے اس اسپرٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں پر کون ہے، یہاں پر کون سی اسپرٹ ہے، از ایول اسپرٹ، از اے گڈ اسپرٹ. تو پھر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اس کو پتا چلے گا کہ یہ اسپرٹ جو ہے بتانا چاہ رہی ہے کہ اس گھر کے اندر انہوں نے یہ چیز رکھی ہوئی. اور بہت دفعہ ہوا ہے جو پرانے گھر تھے جو 1900s میں بنے تھے اور وہاں پہ جا کے سائیکک میڈیمز نے بات چیت کرنے کی کوشش کی اسپرٹس کے ساتھ، تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جیسے ویلز ہوتی تھی، گھروں کی ویلز بنائی جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو نقشے بھی ملے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہے نا اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، وہ ایک نقشہ رکھ دیتے تھے دیوار کے اندر، اور نقشے میں ہوتا تھا کہ باہر نکلو گھر سے 20-25 قدم لو، دائیں جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک درخت ملے گا، درخت سے 3 قدم آگے جا کے وہاں پہ کھڈا کھودو، وہاں پہ تمہیں ایک صندوق ملے گا، اس کے اندر میرا سونا پڑا ہوا ہے. تو وہ چیزیں بھی برآمد ہوئیں. مہم خان، ہیلو مہم، وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کر. چھوڑو یار، عابر بھائی کے میسج پڑھو قسم خدا کی. کیا کہہ رہے نہیں ان کو ملیں گے مگر تربوز کی توند والے انکل. شفا ٹریجر کہہ رہی ہے ماہم شاید ہاں طلاق مگر یافتہ عامر ہوگی بھائی تبھی تو بیچاریوں انٹی پاگل ہو. کا نقصان ہو جائے گا اگر توند والے مل گئے. اچھا محمود، ماہم شدید ہاں طلاق یافتہ میں ہوگی بھی دعا تبھی تو. کرتا ہوں کہ ان کو توند والے ملے. شادی میں بھی یار اعجاز بھائی دعا کرتا ہوں کہ ان کو توند والے ملے، شادی شدہ والے انسان سمجھ گئے ہوں گے. بھائی یہ روسٹڈ چینل نہیں ہے، یہ روسٹڈ چینل نہیں ہے. یہ یہ روسٹڈ اعجاز بھائی چینل بناتے ہیں ہم لوگ. بنایا کس نے؟ نہیں میں supposed to بنایا be کس نے؟ معصوم ہوں. haunted spooky میں نے نہیں کیا، میں معصوم ہوں. story spooky چینل جہاں پہ سیریس باتیں ہوں گی. کوئی بات نہیں، جانے دو. آج مزہ لیتے ہیں عید کی خوشی میں، عید آنے سے پہلے عید منا لیتے ہیں. اعجاز بھائی شفانہ ٹریجر کا کر لیجیے، ماہم شاید طلاق یافتہ ہوگی تبھی تو انٹی پاگل ہوئی پڑی ہیں اور ہاں محمود بھائی اور ابریش میم سے جل رہی ہیں. جی صحیح بات ہے، بالکل شفانہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بیچاری پڑی ہوں گی بستر کے اوپر، میاں جو ہے وہ کہیں اور ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ اچھا کاری سے. محمود، میں جب بھی لائیو آتی ہوں میں عامر بھائی سے ایک بات کہنا بھول جاتی ہوں، آپ بھی بھول جاتے ہیں ایک بات. جی سنائیں. آپ ہاں نے ایک بولو. دفعہ کہا تھا نا کہ عامر بھائی کی جو وائس ہے میرے بھائی سے ملتی ہے، بڑے بھائی جان سے. ہاں جب آپ ہاں نے نیا چینل سبسکرائب کیا تھا آپ مجھے بتاتے تھے ان کے بارے میں، ممتاز سر کے بارے میں، عامر بھائی ہاں کے ہاں بارے میں. ہاں ملتی نہیں ملتی، ان کی آواز بہت تو ملتی ہے. کیا کہنا چاہ رہے؟ ایک کام کرو، اگر بھائی جان ہو نا تو ایک بار ان سے ہلو ہائی کروا دو. میٹنگ میں آ ایک سکے. بار ہلو ہائی کروا دو.
آپ کو پتہ मीटिंग نہیں में? آصف بھائی کا؟ ہاں ان کا کام چلتے ہی رہے، अच्छा, لیپ अरे ٹاپ کھول यार. کے بیٹھا۔ کسی دن اعجاز بھائی ہم اپنے صالح صاحب سے انشاءاللہ تعالی ملوائیں گے آپ کو. ہاں میں ان پھر کو ویڈیو کال جو پہ ہے لاؤں گی۔ وہ بالکل محمود کی نا زیادہ کاپی ہیں، دونوں ایک جیسے لگتے ہیں آصف بھائی اور میں۔ اچھا، شفانہ جی ٹریجر کیا ماشاء کہہ رہی ہیں؟ اللہ۔ خدا کے لیے کوئی مہم کا علاج کر دو، مگر 2 جوتوں سے ہی صحیح۔ اچھا عامر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی I پڑھتے ہیں۔ think we should respect each other privacy joke apart but never cross the limit. ارے یار عامر بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی جذبات نکل جاتے ہیں، اب کیا کریں، ان کے بھی نکل گئے ہمارے بھی نکل گئے. یہ عامر بھائی ہماری اسٹریم میں یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہم تو فل اوپن ہو کے کود پڑتے ہیں اور بس یہی انجوائے کرتے ہیں، اور اسٹریم کو ڈیفینیٹلی نیکسٹ اسٹریم یہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں انہوں نے بہت اچھا کہا تھا کہ اور ہمیں ایک سٹوریز لے بات کر آنی بتاؤ، چاہیے۔ آپ ایک چیز بتائیے کہ جو ہے آپ اتنا ڈر کیوں رہے تھے، اسٹریم چھوڑ کے بھاگ رہے تھے آپ؟ نہیں اسٹریم چھوڑ کے نہیں، میں اس لیے تو واپس آیا تھا، میں نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی جوائن نہیں کر رہا، اور اور میرے پاس کوئی سٹوری بھی نہیں تھی آج شیئر کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے کہا واہ واہ کہ واہ واہ. عامر بھائی کیا کہہ رہے ہیں، جذبات بدل گئے، احساس بدل گئے، اور دوسرا کہ عامر بھائی بھول گئے آدھا شعر. تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو میں دوبارہ واپس آیا، اور اس کے یار بعد جو ہے میں میں نے ابھی میں ایک چیز بات بتانا بھول گیا میں آپ کو، کہ جی جی کل میں ایک کا لائیو دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار یہ ان کو 500 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تھم نیل لگا ہوا تھا بڑا نیوڈ ٹائپ کا تھم نیل، اور لوگ لگے ہوئے ہیں، اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے چیٹنگ کر رہی ہے بس، اور اس کے پیچھے 500 لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہاں اتنی محنت کر رہے ہیں تو کچھ نہیں آ رہا. اتنی محنت کر رہے ہیں روسٹنگ کرنے میں. ایمان علی آ گئی، کہہ رہی کون میرے ہیرو کو برا بول رہا ہے. ارے باپ رے، آپ کا سب سے آپ کا دوسرا سپاہی آ گیا. اوہ مائی گاڈ، اوہ ابھی ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. ایمان علی آپ کو، ہاں وہ مہم ایمان علی خان ہے، کنٹرول کر لو، کنٹرول ایمان کر علی لو. مہم خان ہے، کہہ پڑ جاؤ رہی اس کے میری پیچھے، بیگم صاحب اڑے گا. پڑ جاؤ اس کے پیچھے مہم. ہاں ایمان علی تم بھی پڑ جاؤ مہم خان کے پیچھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایمان علی سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یار کسی کے چینل پہ جا کے ہمیں بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے. دیکھو آج ہمارے چینل پہ بھی بدتمیزی ہوئی ہے، آپ دیکھا، ٹھیک ہے، کسی کے چینل پہ جا کے بدتمیزی نہیں کرو. مجھے بہت پرسنلی برا لگا، کیونکہ میں جو ہوں اعجاز بھائی اس انسان کے سامنے بات کرتا ہوں، پیٹھ پیچھے نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ جا کے انہوں نے جو ہے عامر بھائی کے چینل پہ بہت بدتمیزی کری، کنہوں ٹھیک نے ہے. کیا 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 تو مطلب ایسا مجھے نہ پتہ نہیں کرو. چلا. ایمان علی نے بدتمیزی کری تھی، وہ میں نے جو ہے ابھی شاید میرے خیال سے کل نہیں، آئی تھنک یسٹرڈے بیفور وہ لائیو دیکھا ہے. تو ایسا نہ کرو، کیونکہ جو ہے نا وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ جو ہم لوگ پھر بدنام ہوں گے، سوچیں گے یار کہ ہم لوگ مطلب ہم نے بھیجا ہے. تو میں اوہ نو بات نو 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 صاف نو نو کروا دوں، نو، کیونکہ مجھے بہت برا لگا تھا، کیونکہ مجھے کیونکہ برا لگا عامر تھا. بھائی اور ایسا نہیں ممتاز کسی بھائی کو ہمارے کرو. لیے بہت ہی عزیز ہیں، اور ہمیں بہت پسند ہیں، اور ہمارے بہت اسٹریم تو گئی، یعنی کہ اس کا تو کوئی ایسے وہ نہیں ہے، کیا نام اس کا، اوقات اور ویلیو جتنی دوستی کی اور بھائی چارے کی ہوتی ہے. تو نہیں آپ ایمان علی، اگر آپ نے ان کی اسٹریم پہ کچھ ایسا برا کہا تھا تو ان کو یہ نہ لگے کہ بھائی آپ ہماری ویورز تھیں اور ہم نے تو ایسا پلانٹ کیا، تو آپ ضرور عامر بھائی کو انہوں نے ہاں سوری کہہ دیا ہے میں یہی، ڈیفینیٹلی. اچھا نہیں بول رہی ہیں، بول رہی ہیں، جی بول جی رہی جی ہیں. ڈیفینیٹلی نہیں بھائی، آئی ہیو نو بیڈ فیلنگس فار اینی ون. چلے یہ تو ڈیفینیٹلی بہت آپ کا بڑپن ہے عامر بھائی. اور بڑکپن دوسری ہے. بات یہ ہے نا کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، کیونکہ اس سے اعجاز بھائی پتہ ہے کیا، میں نے اس لیے یہ بات چھیڑی
کیونکہ اس سے کیا لگتا ہے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے یار یہ ہمارے ویورس ہیں، ٹھیک ہے، جی یہ جی جی ان جی کے چینل پہ آ گئے، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھا ہے، میں اس لیے میں نے بات صاف کری. اگر ہمارے دل میں چور ہوتا تو ہم بات نہیں صاف کرتے، او کیونکہ یا عامر یا بھائی یا اس یا وقت سامنے موجود ہیں، او یا ٹھیک ہے. تو اور ایمان ایسا علی بھی نہیں ہیں. ہے. تو میں تہہ دل سے جو ہے ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں آپ سے اور ممتاز سر سے کہ انہوں نے جو ہے کافی مطلب وہ کرا. تو ایسا نہ کریں، سب کے اپنے چینل ہے، اور ان کا چینل تو ہم سے لاکھ درجے اچھا ہے یار، وہ ڈیفینیٹلی لاکھوں یا کروڑوں درجے اچھا ہے. بہت اچھی انفارمیشن ہے. اور جو ہے کہ مطلب ہمارے سے چینل تو بہت اچھا ہے یار، ہمارے چینل سے تو سارے چینل اچھے ہیں، او ہم یا تو یہ مان ڈیفینیٹلی. کے چلتے ہیں. ارے بھائی ہاں عامر بھائی یار ان کو ان بلاک کر دو یار. یہ کہہ رہی ہیں اب نہیں کریں آئندہ گے یہ. نہیں کروں گی، پلیز ان بلاک کر دو اسپوکی ہانٹیڈ ٹیل سے عامر بھائی. ڈیفینیٹلی عامر بھائی آپ معاف کر دیں، اپنی چھوٹی بہن ہے اور مگر غلطی ہو میں جاتی ہے. ایک بات کہنا جی جی. چاہوں گا جیسے کوئی گناہ کرتا ہے نا، اعلانی گناہ کرتا ہے نا، تو اس ہوں کی اعلانی توبہ ہوتی ہے، ہوں ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ کچھ چوری کر لے اور اس کا اعلان کر دینا تو اس کی چوری بھی پھر وہ اعلانی وہ ہوگی، ٹھیک ہے. ہوں اس طرح سے اعلانی توبہ، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ اعلان کر کے ان کی جو ہے جو حوصلہ افزائی کری تھی اس لائیو میں، تو اب آپ جا کے جو ہے وہ آپ وہاں پر ہی معافی مانگیں تاکہ ان کے چینل والے بھی دیکھیں. اور ہوں جو ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کیا ہو گئی، مگر مجھے کافی برا لگا کیونکہ میں نے یسٹرڈے بیفور ہی یہ جو ہے وہ لائیو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے، کیونکہ عامر بھائی کے لائف سے سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے کچھ باتیں. کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتا ہے نا، انسان کچھ تھاٹس اٹھا لیتا ہے، ویسے تو نہیں اٹھاتا مگر ہوں تھاٹس ہمیں مل جاتے ہیں یار کہ نہیں یار یہ والی بات کری تھی، ہم بھی کچھ اس پہ ریسرچ کر کے کچھ ایک نئی بات لے کر آئیں گے. رائٹ. تو میں دیکھتا رہتا ہوں اس طرح کے چینلس، اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم تو سیکھ ہی رہے ہیں یار، اتنے بڑے بڑے دگگج لوگ ہیں. اور اب ان شاء اللہ تعالی الحمد للہ ہم سب ساتھ ہیں، ساتھ کام کریں گے اور نہیں، زبردست ہو جائے گا. اور اس بار ایمان علی کا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں انہوں نے ممتاز انکل سے بھی سوری کہہ دیا ہے. اینڈ ہاں ممتاز انکل سے بھی سوری کہہ دیا ہے. ہیلو ابرش، آپ کا دیکھیں فون کسی مائک کا بھی بند ہے. دیکھیں وہ کسی کو بھی کچھ برا بھلا کہنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بھی فیملی ممبرس ہیں، ہوں ٹھیک ہے. ہمارے بھی فیملی ممبرس ہیں اور ممتاز سر جو ہیں وہ آپ کے شاید فادر کے برابر ہوں گے اس وقت، یا ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں. یہ چیز ہے تو ہاں ایز اے رسپیکٹ ہمیں دینا چاہیے سب کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ چینل والے ہیں بھائی، محنت کرتے ہیں بہت اچھے. میں بتا رہا ہوں نا، میں نے اتنے لائیو چینلس دیکھے ہیں اعجاز بھائی. وہ ہوں ایک ان کا بھی دیکھا ہے، وہ جو آپ کے ٹوپی والے آتے ہیں، وہ ہر کچھ سنا کے چلے آتے ہیں، وہ کہ یہ پڑ گیا وہ پڑ گیا، یہ ہے وہ ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ میں نے بہت سارے چینلس ایسے دیکھے. اچھا مگر جو ممتاز سر اور عامر بھائی کے چینل کی جو بات ہے نا، وہ بہت مجھے واقعی میں بہت مختلف دکھی. ہوں ڈیفینیٹلی. نہیں نہیں کوئی بات مختلف نہیں، دکھی، بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. ہوں کہانیاں سننے کو ملتی ہیں اور کافی لوگ مطلب میں یہ نے دیکھا ہے کہ مطلب ابھی ان کے چینل جو ہے ابھی اتنا گین نہیں ہوا، بٹ اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ ان کے چینل پہ آ کے ان سے رابطہ کر رہے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. رائٹ. تو یار اتنے اچھے انسانوں کو برا نہ کہو، کیونکہ یار جب آپ ملو نہیں، بات نہیں کرو، تو اس سے پہلے کسی کے بارے میں برا، کسی کو پہلے جان لو پھر اس کے بارے میں اس کے بعد بات کرو، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا، ماشاء اللہ ہمارا تو اتنا بڑا چینل تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی عامر بھائی آ جاتے ہیں، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی کہ یار اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرس ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو میں ویورس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ لائیو ابھی جو لائیو آنے والا ہے 27 کو، پلیز وہ جو ہے مس مت کیجیے گا، کیونکہ بہت ہی بہترین اسٹوری آنے والی ہے
اور اس سے بہترین بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ کو دا لیجنڈس جو ہے نا دے ول بی ان ون فریم. ایک ہی فریم میں آپ کو سارے کے سارے لیجنڈس جو ہیں جس میں اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز کی پوری فیملی ممبر ہیں. ممتاز سر, انس شمسی صاحب, عامر بھائی, یہ تینوں تو ہوں گے ہی ہوں گے. اور دوسرا پھر انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ایلیگنٹ ابھی سے بھی جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو ہے عامر بھائی نے ان تک پیغام بھی پہنچا دیا ہے, اور آئی ہوپ کہ وہ بھی جوائن کریں. ان کا بھی چینل بڑا ہے. عابر بھاؤ وہ بھی آئیں گے, اور اسد بھائی تو ہیں ہی ایز اے گیسٹ تو ہے نہیں, وہ تو فیملی ممبر ہیں. وہ گیسٹ کو جو ہے ایک مطلب ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہم بلائیں گے اسد بھائی کو, تاکہ ان لوگوں کا بھی انٹریکشن آپس میں بڑھ جائے, کیونکہ اسد بھائی رائٹ. کا بھی چھوٹا چینل تو ہے نہیں بڑا چینل ہے. تو اس طرح کے لوگ آئیں گے تو بہت مزہ آئے گا لائیو میں, اور اسٹوری آپ کو سننے کی ملے گی, اور بہت ہی مختلف اسٹوری ہے, کیونکہ فرسٹ ایپیسوڈ اعجاز بھائی آلریڈی سن چکے ہیں, کیونکہ اعجاز بھائی کو رہا نہیں جا رہا تھا. اعجاز بھائی نے کہا میں سننا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد میں 30 منٹ کی اسٹوری جو ہے نا وہ محمود بھائی الاؤ کروں گا. تو میں نے پھر ان کو جو ہے وہ بھیج دی, اور اعجاز بھائی نے وہ سنی. تو آپ کے کیا کمنٹ ہیں اعجاز بھائی؟ اسٹوری نہ بتائیے گا, یہ بالکل اسٹوری نہ بتائیں. گریٹ ہے. ہاں, شروع میں جو ہے تھوڑی سی کائنڈ آف ڈپریسنگ ہے, کیونکہ وہ اسٹوری کا موڈ بنتا ہے, اور پوری جو اسٹوری ہے پہلے 15-20 منٹ کے اوپر بیس کرتی ہے. پھر اس کے بعد جا کے نا تھوڑی اسٹوری جو ہے چینج ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا فنی پارٹ آ جاتا ہے, ایک اور کیریکٹر آ جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا اسٹوری دوسری طرف ڈائریکشن لے لیتی ہے. تو ہوپ فلی یو ول انجوائے. احسان نائٹ کہہ رہے ہیں آئی ریلی ایکسائٹیڈ فار دا اسٹریم, تھینک یو سو مچ. اور ہمیں یہی ہے تھینک یو سو کہ مچ. تھوڑی سی اسٹوریز وغیرہ ایڈ کرنی ہوں گی, اسٹوریز وغیرہ لے کر آنی ہوں گی. اور وہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ویورز نہیں ہیں وہ اپنی اپنی اعجاز اسٹوریز لے بھائی, کر آئیں ہمارے ساتھ. ہاں جی, میری لائٹ نہیں چلی میں گئی تھی. بتاؤں آپ کو کہ اعجاز بھائی اسٹوری ہی لے کے آنا پڑے گی. لوگوں کو یہی مانگے, اس کے لیے ہمیں چاہے دن رات ایک کر دینے محنت میں, ہمیں اسٹوری لے کر آنا ہے, بس وہی کرنا ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے اس کے اندر. ڈیفینیٹلی, نو پرابلم. عبداللہ بٹ وہ انشاءاللہ بالکل ہم ضرور عبداللہ اسٹریم بٹ جوائن کریں انشاءاللہ گے. بالکل کیجیے. میں بتا رہا ہوں نا, ایسی اسٹوری آپ نے سنی نہیں ہوگی. اور دوسرا بات کہتے ہیں نا, جب کوئی درد ہوتا ہے نا, جب درد آپ کے دل میں ہوتا ہے, تو گانا جو سنگر ہوتا ہے نا, گانا اس کو احساس کر کے وہ سنگر سانگ کو بہت اچھے سے گاتا ہے, جب تک وہ درد کو محسوس نہیں کرے گا. تو یہ جو اسٹوری ہے یہ میری لائف سے بہت ریلیٹڈ ہے اس کی وجہ سے. اور جو دی ہے, ہائے مطلب اللہ. اس میں جو چیز مطلب آپ کو ملے گی, وہ ایک تو یہ دیکھنے کو ملے گا, یہ ایک تو اسٹوری لگے گی نہیں آپ کو, یہ آڈیوبل فارم میں آپ کو بالکل فلم اور اس کے کیریکٹر ہی نظر آئیں گے اس اسٹوری میں, کیونکہ یہ عامر ایک بھائی پوچھ رہے ہیں ایموشنلی. آپ سے. جی مہمان خصوصی کون ہوگا؟ ارے بھائی مہمان خصوصی آپ ہی لوگ ہیں بھائی. ممتاز سر ہیں, اور کیونکہ ممتاز سر بھائی, ہیں. ممتاز سر جو ہے مہمان خصوصی, اور کیونکہ جو میرے خیال میں وہ ان کو مہمان خصوصی کا ہم نے سوچا ہے کہ ایوارڈ دیا جائے گا, اور وہ جو ہے محترم اس اسٹریم کو آگے لے کے چلیں گے ہوپ فلی. اب سب صحیح رہے, آئی ڈونٹ نو, ہوپ فلی. کبھی کبھی کیونکہ ہو جاتا ہے لائٹ. میں یہی چاہ رہا کتنے ہوں لوگ جوائن کر سکتے ہیں جاز سر؟ اعجاز بھائی. میری اسٹریم کے اوپر مجھے معلوم نہیں ہے کتنے جوائن کر سکتے ہیں, میں یہ آپ چیک معلوم کروں کر گا. لیجیے, پتہ چلے کوئی بیٹھ آ جائے مہمان, تو جگہ نہ بٹھانے کی. ایک کام یہ کر سکتے ہیں اعجاز بھائی, اسٹریم یارڈ جو ہے نا اس پہ 10 پیپلس جوائن کر سکتے ہیں. میں 10 اس پہ بھی پیپلس چیک جوائن کروں کر گا, سکتے ہیں. میں اس پہ بھی چیک ہاں, کر لوں گا. مگر وہ اسٹریم یارڈ میں پھر آپ کو وہ جو ہے وہ جو چیز ہے نا اسٹریم یارڈ پہ, وہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, اس کو خریدنا پڑے گی اسٹریم یارڈ. او
صحیح. یار یہ مروائیں گے قسم سے، یہ مروائیں گے، یہ قسم سے مروائیں گے. یار ان کو کیا ہو گیا یہ عامر بھائی، یہ عابد بھائی. ممتاز سر میں نہیں ہوں اس کے پیچھے، آپ میرے اوپر نہ جائیں، آپ میرے پلیز لائیو میں آئیے گا سر. آپ کو بلانے کی بڑی چاہ ہے مجھے، یہ عامر بھائی کے جذبات بول رہے ہیں، میں کچھ نہیں بول رہا. عابد بھائی اور عامر ممتاز بھائی کی پکچر سکندر صنم اور سکندر صنم عمر عمر شریف شریف والی. آئی ہے. اچھا عمر شریف علی. سکندر صنم دیکھا آپ نے ان کو؟ نہیں، عمر شریف تو مجھے بھائی معلوم ہے. صاحب آپ دیکھے بھائی گا. صاحب بھیجی کی نہ میں ایک چیز، بھائی صاحب بھیجی کس نے تھی؟ آپ نے بھیجی تھی ان کی. صحیح ہے، نہیں اچھی ہم آئی یہ نے پکچرز، میں نے دیکھا ہے. اٹس ویری گڈ. پورا گینگ لگ رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے لیڈیز اینڈ جنٹلمین، پھر ہم رکھتے ہیں یہاں پہ، آپ سے بعد میں بات ہوتی ہے. آپ سب لوگ انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. اپنی اسٹریم بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہو گئی ہے، جی اور بالکل. ارے میرے حساب سے تو تھوڑا اور بڑھا لیجئے، تھوڑی بڑھا لیجئے، آج مزہ آ رہا ہے. ارے کیا مزہ آ رہا ہے، یا تو روسٹنگ ہو رہی تھی اور کوئی کام کی بات جو ہے، اسٹوریز وغیرہ بھی شیئر نہیں ہوئی ہیں. خیر اینی وے، ہاں. کوئی ابریش بات نہیں. ہم آپ کے ادھر سے نا بہت شور آ رہا ہے. میرے یہاں سے نہیں آ رہا. بڑبڑ نہیں، ابریش کے اس میں سے آ رہا ہے، دیکھو اب بالکل سائلنٹ ہو گیا. میں اسٹیج شو دیکھتا تھا تھیٹر کے باہر، ایسے پکچر لگتی تھی. رائٹ. ٹھیک ہے محمود تو بھائی، میں ہم یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں ہاں میں تھوڑی سی بات کر لوں اعجاز بھائی، ہوں، کیونکہ جو ابھی ہمارا جو نیکسٹ لائیو ہے وہ اسی پر ہی ہے میرے خیال سے، اسی دن ہی ہے 27 کو شاید میرے خیال سے. نیکسٹ لائف نہیں یہ آفٹر نیکسٹ ہے اس کے بعد. یا تو وہ اسٹریم ضرور دیکھیے، اور بہت اچھی اسٹوری آنے والی ہے، بہت زبردست اسٹوری، مزہ آ جائے گا آپ کو. چلیں. آڈیبل فارمیٹ ہاں میں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ان شاء اللہ تعالی مزہ آ جائے گا. جی صحیح ہے. چل تو میں صحیح ہے. ریکویسٹ کروں گا سارے مہمانوں خصوصی سے، ہاں یہ اسٹیج پہ میں بول دوں کہ ممتاز سر، عامر بھائی، انس شمسی صاحب اور عابد بھائی ہمارے، اور عابر بھاؤ، اور جو دیگر ہیں، اور ہمارے کیسر بھائی جو دا ایکسپلورنگ وزڈم وتھ کیسر اور قصہ ڈائری وتھ کیسر جو ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں، ان سب سے. اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں اس میں ہمارے لائیو میں آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس سے بہت ہمیں بھی فائدہ ہوگا ماشاء اللہ، اور ایک حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. اور یہ آپ لوگوں کے بغیر میں یہ ریلیز نہیں کروں گا اسٹوری، کیونکہ میرے دل کے بہت قریب ہے، تو میں سارے قریبی لوگوں کو بلانا چاہ رہا ہوں. صحیح یہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے اعجاز بھائی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی شکریہ عامر بھائی، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ. السلام علیکم، اللہ اچھا حافظ. ٹھیک، اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اوکے لیڈیز اینڈ جنٹلمین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اسٹریم بہت انٹرسٹنگ رہی. زیادہ ہور تو نہیں تھی اور نہ اسپوکی تھی، لیکن ایک طرح سے روسٹنگ ہو گئی. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، اگر نہیں پسند آئے تو بھی بتا دیجئے گا. لیکن ہماری تو ایسی ہی چلتی ہے، جو ہمیں پسند آتا ہے ہم ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری اسٹریم، ہمارا مزاج، اور ہوپ فلی نیکسٹ اسٹریم میں ہم تھوڑی اسٹوریز وغیرہ لے کر آئیں گے. لیکن ہم اپنے ویورز کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اسٹوریز لے کر ہمارے ساتھ لائیو آئیں، تب مزہ آئے گا. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ حافظ.